बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना और तौहीन आमेज़ मटीरियल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस रजिस्टर है, जिसको जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब देख रहे हैं। और कल तो उन्होंने अच्छे खासे रिमार्क्स दिए, जिस पर उनका ये कहना था कि अगर इस हवाले से ये मवाद बंद ना किया गया इंटरनेट पर जो इस वक्त दस्तयाब है, तो पूरा सोशल मीडिया हमें बंद करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस हवाले से अदालत में बुला सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत दीगर मामलात को बड़ी संजीदगी से लेती है, लेकिन इतने हसास किस्म के मामलात जो जिसमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करते हैं, हमारे ईमान का तकाजा है, तो कोई हुकूमत अमली इक़दामात नहीं कर रही और ऐसे मवाद को ना तो बंद किया जा रहा है, ना ऐसे करने वालों अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा रही। इसमें हुकूमत की कमज़ोरियाँ हमें दिखाई दे रही हैं और ये कमज़ोरियाँ क्यों सामने आती हैं, इसी पर मज़ीद हम बात करेंगे और कुछ हुकूमत के नए मंसूबों का भी जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म साहब आज जैसे ठट्ठा तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सिंध में वैसी तरक्की नहीं हो सकी जो कि पंजाब में हो रही है और सिंध के हर गांव को हम पंजाब जैसा बना देंगे। क्या वाकई ही पूरे पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन पंजाब से करें तो पंजाब में वाकई ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरक्की हो रही है? इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन सबसे पहले चलेंगे आज के हम कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। फौजी अदालतों पर इजलास, पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात से दस्तबरदार, 2 साला तौसी पर इत्तफाक हो गया। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद, वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा सकता है, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी। इमरान दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सोचेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरदारी से हाथ मिला लेगी? वज़ीर आज़म ठट्ठा पहुंच गए, मुस्लिम लीग नून ने सिंध में भी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। ईवान में अरकान गुत्थम गुत्था, मुराद सईद और जावेद लतीफ़ आमने सामने, एक बार फिर मुक्के चल गए। जी नाज़रीन, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे और यहाँ पे ये अहम पॉइंट सामने आता है कि जो भी आपने फुटेज देखी, अगर अरकान अपने कायदीन के हवाले से इतने सेंसिटिव हो सकते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुक़द्दस शख्सियात हैं, उनके हवाले से अगर ऐसा मटीरियल नेट पे मौजूद है तो हुकूमत क्यों नहीं उसको बर्दाश्त करती, उस हवाले से कोई कानून साजी क्यों नहीं करती? इस पर मज़ीद बात होगी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अब्बास खान आफरीदी साहब, अंसार अब्बासी साहब, जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान ज़फ़र लगारी भी होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, जिसमें गुस्ताखाना मवाद के हवाले से हम बात ये करेंगे कि हुकूमत ने अभी तक इस पर संजीदा इक़दामात क्यों नहीं किए और आखिरकार जजेस को ही चीखना पड़ा और बल्कि कल तो जज साहब रो भी पड़े अदालत में। तो हुकूमत इस हवाले से कोई ख़ास इक़दामात संजीदा नौयत के करेगी या नहीं करेगी, और साथ में जो फीते काटने की मुहिम है, क्या वाकई ही हुकूमत ने इस वक्त इलेक्शंस की तैयारियाँ कर ली हैं? कुछ पैनामा के हवाले से कोई ख़ास या अहम फैसला क्या मुतवक्के है जिसके बाद हुकूमत सोच कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाया भी जा सकता है? इसी पे मजीद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखने जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखने जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दफाई तज्जियाकार हैं, आपको सर वेलकम कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो सोशल मीडिया पर इस तरह का मवाद है मुक़द्दस शख्सियात की गुस्ताखी के हवाले से, बिलाखिर हम देखते हैं फैसला या तो अदालत को करना पड़ता है, जजेस को बोलना पड़ता है किसी भी इशू पर हो, लेकिन आपको लग रहा है हुकूमत ने अभी तक कोई संजीदा नौयत के इक़दामात नहीं किए? 2012 पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये बंद किए थे मवाद, लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसी चीजें मौजूद हैं नेट पे। देखें, इसमें जो अफसोस की बात यह है कि ये प्रायोरिटी अगर गवर्नमेंट की उस तरह से नहीं है, मैं ब्लास्फेमस मटेरियल की बात करूं, कंटेंट की, जी जी, तो ये प्रायोरिटी हमारी मीडिया की भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा आप कि जब ये रिसेंटली ब्लॉगर्स का इशू हाईलाइट हुआ तो मुझे नहीं पता उनके ऊपर इल्ज़ाम ठीक था या गलत था, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है, लेकिन जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, तो क्या उसके मुतालिक जिस तरह से उस इशू की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए थी मीडिया की तरफ से, क्या वो दी गई? बिल्कुल भी नहीं दी गई।
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، لیکن آپ پرسوں سے یہ مسئلہ مطلب ہے کافی ہائی لائٹ ہوا، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی لیڈنگ آپ مجھے بتائیں کتنے ٹاک شوز ہوئے، کتنی میجر ہیڈ لائنز بنی؟ بالکل بھی افسوس کی بات دیکھیں یہ ہے کہ ہم ایون جو ہمارا جو نیا لا سائبر کرائم لا بنا، اس میں آپ کسی انڈیویجول کی ڈیفیمیشن تو ہو سکتی ہے، اس میں کسی پولیٹیکل لیڈر کی یا کسی بھی اور شخص کی ڈیفیمیشن کی تو بات ہے، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کتنی سزا ہوگی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے سائبر کرائم ایکٹ میں جو گورنمنٹ نے جس کو بنایا، جو پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس میں بلیسفیمی کا لفظ تک نہیں ہے. اس کے اندر جو دوسرا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے انٹرنیٹ یوزر ہیں ان کے لیے جو ہے پورنوگرافک مٹیریل، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھا ہوا. مطلب ہے کہ آپ اگر بلیسفیمی خدا نخواستہ بلیسفیمی مٹیریل پھیلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ اس میں بات ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہے. اور پورنوگرافی اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں یا اس کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بالکل خاموش ہے ہمارا جو ایکٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جب چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور ان کے متعلق بہت ہی ڈیفیمیٹری قسم کی کچھ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں کیمپینز چلی، اس کے اوپر حکومت نے ایکشن لیا. اور اس کے اوپر حکومت نے ایکشن لیا کہ آج بیان بھی آیا چوئی نثار صاحب کا جو چھپا ہے اخباروں میں، اور لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم مقدس ترین شخصیت کی ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. آپ کی اگر بے حرمتی گستاخی آپ کے متعلق ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی شخص گرفتار نہیں ہوتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، تو یہ کسی کو سزا وجہ نہیں آپ کو ملتی. کیا لگ رہی ہے باسی صاحب؟ ظاہری بات ہے ہم کس کو پولیٹکس میں سے بھی ہیں، آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ پھر اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اگر ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، عشق رسول کی اگر ہم بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو بیسک اگر ایمان کا ہمارا یہ تقاضا ہے تو پھر کیا حکومتوں میں جب آتے ہیں تو کیا ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے لیے جو بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغرب کے اس فری سپیچ جس کو وہ پرسو کرتے ہیں اور جس کے بہانے آپ دیکھیں کہ کس قسم کی اینٹی اسلام انہوں نے موویز بھی بنائی، انہوں نے کیریکیچرز بھی بنائے، سب کچھ کیے. ہم اور ہماری میڈیا میں خاص طور پہ جو میڈیا میں جو ڈومیننٹ لوگ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس فری سپیچ سے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہیٹ سپیچ بری ہے، جو کہ ظاہر بری ہے، آپ کو کسی کے خلاف اکسانا نہیں چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر مسلمانوں کے دل اس طرح دکھاتے ہیں تو یہ کس قسم کی فری سپیچ ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمارا میڈیا اس کے اوپر بات صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، ہمارا سول سوسائٹی مجھے بتائیں کیوں خاموش ہے؟ ویسے تو سول سوسائٹی ہر معاملے میں خود کھڑی ہوتی ہے. روئے ہیں تو وہ ہمارے کچھ لبرلز ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جج صاحب رو کیوں پڑے. میں سر اسی کو پوائنٹ کو آگے جی بڑھاؤں گی. ذرا آفریدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. حکومت نے آپ نے کہا نا کہ اس حوالے سے کیا کیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی ایکٹ بنایا جانا چاہیے تھا اور سمپلی بند کرنا ہے؟ آپ نے اس مواد کو بند کرنا ہے، پی ٹی اے کو ہدایت کرنی ہے، عدالت چیخ چیخ کے بلاتی ہے لیکن کہیں سنوائی نہیں لگتا ہوتی. ایک تو انصر صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں جو ہے نئی قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بات کو آدمی برداشت کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو جو ہے یہ امپاسبل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ہمیں سب سے پہلے درجے پہ جو ہے ہم یہی کہیں گے کہ کوئی بھی اس چیز حرکت کرے اس کا جو برا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کیا جائے. لیکن جو باہر کی دنیا ہے وہ جیسے مواد وہ پیش کرتے ہیں، تو جب وہ آتا ہے ہمارے ملک کے جو ہماری آئی ٹی کا سسٹم ہے یہ ہے، اس کی بلاکنگ جو پہلے آپ نے دیکھی ہوئی اس کے لیے ابھی جیسے کورٹ نے کہا کورٹ سے پہلے بھی کوشش کی جا رہی کہ اس کو بلاک، تو وہ نئے اس سے اور نئے طریقوں سے پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھر پیش کر دیں. لیکن وہ کرتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، تو ہم فلٹریشن لگا سکتے ہیں، کچھ فلٹر لگا سکتے ہیں. لگائے بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ اور بھی لگیں گے، ہاں ہے، لگائے بھی ہیں اور انشاءاللہ لگیں گے بھی، کیونکہ اس میں تو دو رائے ہے نہیں کہ اس کو کوئی ہمارے ملک میں جو ہے ٹھیک ہے باہر کے لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کی سوچ جو ہے ان کی فکر جو ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا اخلاق، ہمارا ملک اس چیز کی اجازت نہ دیتا ہے اور نہ دے گا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سخت
ایکشن بھی لیا جائے گا, اس کو بند بھی اور کیا آواز اٹھانی چاہیے. جیسے جن صاحب آپ کیا کہتے ہیں, انصار عباسی صاحب نے کہا میڈیا اس پہ نہیں بولا, کوئی ہیڈ لائنز نہیں چلیں, کوئی پروگرامز نہیں ہوئے, پلس پارلیمان کے اندر سے بھی کبھی ہم نے اس طرح کی آواز نہیں سنی. آپ کو لگتا ہے کہ دیگر بہت سارے اور ایشوز ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان ایشوز کو ہم دیکھیں یا حل کریں, یا ان پہ بھی کچھ تھوڑی سی توجہ دی جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ توجہ تو ہے, لیکن پاکستان میں مختلف سیاسی معاملات اگر آپ دیکھیں تو کچھ بے حسی سی لگتی ہے بعض چیزوں میں. اب یہ دینی جماعتیں, مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے پی این اے کی موومنٹ چلائی تو ایک نعرہ, ایک وکیل صاحب تھے رفیق باجوہ, انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا, اور اس نعرے کے پیچھے پاکستان کی پبلک جو ہے وہ جانے دینے کے لیے تیار ہوئی, اور ہمارے سپاہیوں نے ان پہ فائر کرنے سے انکار کر دیا. ہمارے بریگیڈیئر 4 ریزائن کر گئے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, جب نظام مصطفیٰ کی بات ہے تو ہم گولی نہیں چلائیں گے. ایک طرح کی آپ سمجھے کہ بغاوت ہو گئی. اور آج وہ دینی جماعتیں موجود ہیں یہاں پہ, وہ ساری اور فسادات پھیلانے کے لیے وہ بالکل حاضر ہیں, لیکن ناموس مصطفیٰ جس کے اوپر ہم سب قربان ہونا چاہتے ہیں, اس پہ وہ کسی کو پبلک اوپینین تک کو موبلائز نہیں کرتے. صحیح. اور اگر یہ ہو جاتا ہے, حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اتنی خطرناک موومنٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں خون خرابہ ہو جائے گا. صحیح. یہ بے حسی کی ایک انتہا ہے کہ اتنے عرصے سے وہ موجود ہیں, بلاگرز کے وہ سارے ویب سائٹ موجود ہیں, اور ان کو بلاک نہیں کیا گیا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ضرور کو فساد کھڑا ہو ہمارے ملک میں اور پھر کیا جائے؟ یہ اگر بند نہ ہوا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہاں کئی ممتاز قادری پیدا ہوئے. آپ جب کھلی چھٹی دیتے ہیں, جب قانون کو حرکت نہیں آتی تو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, اور جس دن قانون لوگوں نے پکڑا تو پھر وہ ان بلاگرز کی جان نہیں چھوڑیں گے. سو جو آدمی اس طرف توجہ دلا رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی یہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ خود شرم آئے کہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے فساد کا ایک پیشیمہ کھڑا کیا ہوا ہے. داخلہ صاحب کو بلایا, انوائٹ کیا, اور پی ٹی اے والے آئے اور دیگر وہ حکام جو آئے, انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار ہیں, آنکھوں کا کچھ آپریشن ہوا ہے. تو سر وہ ہوں گے, وہ لازماً بیمار ہوں گے, لیکن ان کو کیا بلانے کی ضرورت ہے؟ ان کو کیا ان کو خود پتہ نہیں ہے؟ صحیح. ایک صرف میں سمجھتا ہوں اگر حکومت موجود ہے اور اس کو امن امان کا خیال ہو کہ امن امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اس میں, اور لوگ قتل و غارت پہ اتر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کم از کم امن کی خاطر ہی یہ کچھ کیا جاتا. لیکن یہ تو ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. انصار عباسی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے یہاں پہ جن صاحب نے. تو آپ کو لگ نہیں رہا جیسے وہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ دینی جماعتیں ہر چیز پہ باہر نکل آتی ہیں, بلوے یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے, ابھی تک نیٹ پہ یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں آ بھی رہی ہیں, تو حکومت تو چلیں سوئی ہوئی ہے, کیا دینی جماعتیں بھی سوئی ہوئی ہیں؟ انہوں نے بھی کوئی اس حوالے سے ٹھیکہ نہیں لیا کہ چلیں آئیں وہ بھی کچھ اس چیز کو پرسو کریں, آگے آئیں؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے میں یہ وہ مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بارنگ ویری فیو, میں بہت کچھ لوگ ہوں گے, یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے بڑا سینسٹیو ہے, ہر مسلمان کے لیے پاکستان میں, چاہے وہ سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ دینی جماعت ہو, چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس لیے بولنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیے بولنا چاہیے, سب کو اس لیے بولنا چاہیے, اس لیے نہیں کہ دیکھیں اس لیے ایک خاص بات, ہم یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی فتنہ پھیلے, جو کریکٹیو میئرز ہیں وہ ہر حال میں ہمیں لینے چاہیے, اور اس کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات یا فریڈم آف سپیچ کی یا فری سپیچ کی, اس نان سینس کو میں اس لیے کہوں گا کہ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ آپ, میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا کہ جو مقدس ترین ہستی ہیں اس دنیا کی, ان جیسا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا. آپ ان کے متعلق اگر گستاخی کرتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. فریڈم, آپ دیکھیں, میں نے جو پہلے آپ کو مثال دی, افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت, ان کو اس بات کا تو احساس ہے کہ چیف جسٹس کے متعلق ڈیفیمیشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو لوگ ان کو ڈیفیم یا ڈس ریسپیکٹ میں انوالو ہے ان کو پکڑا جائے اور اس چیز کو بند کیا جائے, وہ تو ان کو احساس ہے. تو دیگر اس بات کے لیے کیا پولیٹیکل پارٹیز کی ریکوائرڈ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز باہر آئیں گی تو پھر یہ حکومت جاگے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہائیسٹ لیول کے اوپر میں نے خود اس مسئلے کے اوپر بات کی ہوئی ہے. میرا کوئی 10-15 دن پہلے میں نے بات کی تھی, خدا کا واسطہ میں نے یہ کہا کہ یہ جو چیز ہے بلیسفیمس مٹیریل, 2 چیزوں کی میں نے بات کی کہ بلیسفیمس مٹیریل اور یہ جو پورنوگرافک مٹیریل ہے, اس کو ہر حال میں روکا جائے.
जिस तरह ब्लास्फेमी से एक इंतहाई दिल दुखता है और लोगों में एक गुस्सा पैदा होता है, और जो पोर्नोग्राफिक है उसमें देखें हमारी नस्लों को आप तबाह कर रहे हैं, उनको खराब कर रहे हैं। जो चीज एक पॉजिटिव यूज हो सकती है, बेशक मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर, व्हाटएवर, उसको मिस यूज किया जाता है और उससे हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। आप देखें कि इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं, पूरे जो आपका जो लॉ है उसमें, और उस दौरान मैंने बार-बार लिखा भी, मैंने बार-बार लिखा, सेनेट है, वहां से कोई आवाज सर नहीं उठती इस तरह के मामलात के हवाले से। नहीं, मैंने बारहा लिखा, मैं आपको बताऊं, मैंने बार-बार ये दोनों इश्यूज लिखे कि ये दोनों इश्यूज उसमें शामिल किए जाएं, और जाहिर है मिनिस्टर को भी पता है, बहुत से हुकूमत को, लोगों को पता है, लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद इन दोनों चीजों को शामिल नहीं किया गया। आपको पोर्नोग्राफी और आपको ब्लास्फेमी का नाम, ये दोनों वर्ड्स और एक्सप्रेशन आपको पूरे लॉ में नजर नहीं आएंगे। लॉ में नजर नहीं आएंगे। अफरीदी साहब, हम क्या मगरिब से कितना डरते रहेंगे? इसका मतलब डरते भी हैं और कुछ हमारी कमजोरियां हैं सर। कम से कम ये भी नहीं पता कि हम अपनी बेसिक्स को, हमारा रिलीजन क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा ईमान। और मैं आपको बताऊं कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता बिल्कुल जब तक हम अपनी जान, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, सबकी जान से भी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। बिल्कुल उनके तो जान भी कुर्बान है। तो अफरीदी साहब, फिर ऐसा क्यों है? ये हमारी पार्लिमान है, बाहर कलमा शरीफ वहां पे लिखा है, इतने सारे मोअज़्ज़िज़ अरकान वहां पे बैठे, किसी को भी कोई तौफीक नहीं हुई, कभी किसी ने इस इशू को देखा तक नहीं कि ये भी इतना हसास मामला है और इस पे कोई आवाज उठाई जाए। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, होना चाहिए था, करना भी चाहिए था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो इसकी ब्लॉकेज की तरफ लगी हुई है गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस जा रही है, हम एक चीज़ रोकते हैं, वो लोग कुछ और इजाद कर लेते हैं, हम कुछ, क्योंकि हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो उस टेक्नोलॉजी तक हम जाते हैं, तो अगर उस वक्त तक जो है अगर हम एक तरफ से रोकते हैं वो दूसरी तरफ से आ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें तो दो राय है नहीं, बिल्कुल हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमने देखा छोटी सी मिसाल में हम इसको रोकेंगे ने एक वो तस्वीर बनाने पे रोक लिया और उन्होंने कहा कि जी देखें ये तो हम इसको बिल्कुल रोकेंगे। और इसके लिए मैं बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूँ कि कानून साजी अगर किसी जगह में बहाम है नहीं हुई, उसको फौरन होना चाहिए, और इसको हमेशा के लिए इस किताब को कि इसमें दो राय ना हो। आप आवाज उठाएंगे, चलें आज मैं बिल्कुल उठाऊंगा, और इशू को भी देख लिया, अब आप आवाज उठाएं पार्लियामेंट तो मैं हमेशा ही उठाऊंगा। ये तो एक हमारे ईमान का हिस्सा है, इस पे जो नहीं उठाएगा तो उसकी ईमान में कमी होगी, इसमें तो दो राय नहीं। कि ब्लॉक करना जो है वो एक आर्जी मैयर है, बिल्कुल लोग किसी और नाम से शुरू कर देते हैं, सजा देना जो है उसके बाद वो लाजमी है। ब्लॉक तो किया जाए ताकि दूसरों की दिलादारी ना हो, लेकिन इन लोगों को सजा देना जो है वो मेरा ख्याल है कि असल काम वो है, और ताकि उसका दूसरों को अंदाजा हो कि यहां सिर्फ हम किसी क्रिश्चियन को नहीं पकड़ लेते कि उसके मुंह से कुछ निकला तो वो पकड़ा गया, और मुसलमान कह के मैं मुसलमान हूं और उसके बाद मुंह खोल के जो जी में आए कह दे, ये चीज गलत तो बासानी फिल्टर तो हम लगा सकते हैं। ये आपने YouTube पे जैसे इन्होंने कहा ना कि ब्लॉक किया आपने, एक में दूसरा ब्लॉक का वर्जन है हमारे पास, वो मतलब एक टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से जा रही है कि एक टाइम में जो है टेलीफोन नहीं था, हमारे पास बेशुमार एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कहते हैं 2 घंटे का काम तक नहीं है और आप क्विकली आप आए उसको, और इसको रोकने के लिए फिल्टरेशन भी होगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड पे आपको उसके लिए मेयर लेना पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे आपके अपने सिस्टम अपग्रेड होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है कि इसका परमानेंट हल जो है गवर्नमेंट को खुदा कर इस पे जितना भी पैसा लगे फौरन करें, और सोचना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जितना पैसा सोचना नहीं चाहिए, कोई और इसको रोके, इंशाल्लाह ये होगा जरूर। चलें, आप उम्मीद करते हैं ये मामला जी अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाएं जरूर। जी अब्बासी साहब, आसमा, मैं आपको बताऊं कि जो जनरल साहब ने बात की ना, ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत जनरल साहब ने जबरदस्त बात की कि जब तक आप लोगों को सजा नहीं देंगे, ये डेटरेंस बहुत जरूरी है, और मिसाल बनाना पड़ेगा। जो शख्स ब्लास्फेमी करता है और वो इस तरह से लोगों के, मुसलमानों को हर्ट करता है, अगर आप उसको सजा देंगे, मैं आपको बताऊं कि लोग खुद पीछे हटेंगे, फिर लोग कोई जुर्रत नहीं कर सकता। बिल्कुल ब्लॉक करना, फिल्टर लगाना वो एक इकदाम है, वो करना चाहिए हर हाल में, लेकिन सजा की जो अहमियत है और उसकी जो उसके इफेक्ट्स होंगे ना सोसाइटी में, वो अनपैरेलल है। बिल्कुल, इसी पे मजीद हम बात करेंगे और कुछ हम जिक्र करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब आज ठट्टा पहुंच गए और बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान कर दिया, खजाने के मुंह खोल दिए पाकिस्तान के आम आवाम के लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि सिंध में कोई तरक्की नहीं और सिंध के हर गाँव को पंजाब जैसा बनाएंगे। क्या वाकई पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? इसमें मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کچھ ذکر کریں گے حکومت کی جلد سے جلد جو ہے عوام میں جانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں. کہا جا رہا ہے اس سال تمام منصوبوں پر تختیاں لگا دی جائیں گی تاکہ لوگ ووٹ کے ذریعے اگلی جو حکومت آئے گی آپ کی، کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت آنے جا رہی ہے، تو واقعی آپ کو لگ رہا ہے آپ لوگ ون کرنے جا رہے ہیں اور جو بڑی تیزی سے فیتے کٹ رہے ہیں اس وقت؟ ایسا ہے نا کہ اس وقت ساری پارٹیاں گورنمنٹ میں کمپلیٹ، صحیح، چاروں صوبوں میں، بالکل ٹھیک ہے، سب گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب میں صوبوں میں گورنمنٹ ہے. اگر آپ ہیلتھ کو دیکھیں، آپ ایجوکیشن کو دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھیں، تو یہ صوبوں کے محکمے 3 جو پولیس وغیرہ. اس وقت صوبوں میں جو کارکردگی ہے وہ صوبوں والوں نے صوبائی حکومتوں کو جو ہے ان کو دیکھ کے وہ بیزار ہو چکے ہیں تینوں محکموں سے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 3 سال تو صوبائی گورنمنٹوں نے 3-3.5 سال کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد پی ایم صاحب نے، کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کا سسٹم اتنا ویک ہے، چلا نہیں ہے کہ شروع سے ہی وہ انتشار ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے صوبے میں، کام 3 سال نہیں کیا. اس کے بعد پی ایم صاحب نے جو ہے خود ہی جو 18ویں ترمیم میں جو محکمے صوبوں کے ساتھ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے تو چھوڑ دیں، اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں کراچی کا، جہاں 100-150 لوگ دن میں ہلاک ہو رہے تھے، ان کو جو ہے ہم نے روکا، فیڈرل گورنمنٹ نے ایکشن لیا، صوبائی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی. آپ نے صوبے میں دیکھا تو میں نے ایک جگہ میں تقریر سنی ہمارے ایک لیڈر نے کہ جی رینجرز کراچی میں آئے، پنجاب میں نہیں آئے، ہماری صوبے میں تو ہے ہی نہیں، رینجرز پولیس سنبھالتی ہے. آپ یقین مانیں 3.5-4 سال سے وہاں جو ہے انٹیلیجنس اور آرمی ڈائریکٹ آپریشن کر رہی. پرسوں بھی آپ نے دیکھا سوابی میں ہمارے کیپٹن شہید ہوئے، کچھ پولیس والے، اس کے بعد چارسدہ میں آرمی والے شہید ہوئے، کوہاٹ میں ہوئے، تو ادھر تو ڈائریکٹ آرمی لگی آپریشنز کر رہی ہے، انٹیلیجنس کر رہی ہے. بدقسمتی سے صوبوں کو ہم اختیارات تو مانگتے ہیں لیکن اس کو پھر کر نہیں سکتے. ہم نے ادھر اختیارات دے دیے اور کر نہیں سکتے، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہی ابھی وہ صوبائی محکموں کو میں بھی جو ہے فوکس وہ کر رہی ہے. اور اس لیے آپ نے بات صحیح کی، 18 میں جو ہے ہماری گورنمنٹ سینٹر میں بھی ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی. جن صاحب آپ کو ایسا لگ رہا ہے 2018 میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں نون لیگ والے کہ ہر جگہ ان کی حکومت ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں حکومتوں نے کچھ نہیں کیا اس لیے فیڈرل گورنمنٹ اب ہر طرف جا رہی ہے اور وہ منصوبے بھی لگائے گی، تختیاں بھی لگائے گی اور فیتے بھی کاٹے گی؟ یہ دیکھیے 2 صوبے تو بہر صورت نون لیگ کے پاس ہی ہیں، پنجاب بھی ہے اور بلوچستان بھی ہے. باقی 2 کا مسئلہ، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں کام تو کیا ہے اور پی ٹی آئی ہو سکتا ہے وہاں ریٹین بھی کر جائے اپنا، مطلب میں بالکل وثوق سے نہیں کہہ سکتا اس وجہ سے کہ اپوزیشن بھی وہاں موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا وہاں پہ اپوزیشن میں ہیں، اور مولانا کی کلابازیاں جو ہیں وہ تو بڑا مشکل ہے کوئی اس کو حساب لگا سکے اس کا، تو اس لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ گورنمنٹ پھر بنا لیں. لیکن سندھ میں مسئلہ ہے بہت بڑا. سندھ میں جو چیف منسٹر ہے یا جو گورنمنٹ ہے، ان کا صرف ایک کام ہے کہ زرداری صاحب کے مفادات کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس کے علاوہ تھر میں کیا ہوتا ہے، بچے مرتے ہیں، دنیا برباد ہوتی ہے، پانی ہے وہاں نہیں ہے. کراچی آپ دیکھیں پورا شہر گٹر بنا ہوا ہے، لیکن وہ کسی پہ جو نہیں رینگتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو ان کی پوزیشن مضبوط ہے، مستحکم ہے اگر زرداری صاحب موجود ہیں وہاں پہ اور ان کے معاملات دیکھیں. تو خرابی وہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے پچھلے 4 سال میں وہاں جا کے شکل نہیں دکھائی، کام نہیں کیا. عمران خان کی تھوڑی بہت پوزیشن تھی، وہ پہلے سے بھی گئے کیونکہ وہاں پہ ان کا آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے وہ اتنا خراب ہے، اور وہ خود ہی آپس میں میرا خیال ہے ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو سر آپ کو لگ رہا ہے وزیر اعظم صاحب مجبوری کے تحت جا رہے ہیں یا وہ ووٹ مانگنے ابھی سے جا رہے ہیں، یا پھر کچھ ان کو لگ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے پیناما کے حوالے سے؟ وزیر اعظم صاحب کے تو ذہن میں 2018 کا الیکشن ہوگا، لیکن میں ویسے سوچتا ہوں کہ جب آپ سارے جانتے ہیں کہ سندھ کی حالت کیا ہے تو وہاں کیوں نہیں اور پولیٹیکل پارٹی جا کے کام کرتی؟ نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا، ان کے پاس ریسورسز بھی تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز موجود ہیں. اگر آج آپ وہاں پہ پروجیکٹ اعلان کرنے ہیں تو 3-4 سال پہلے کرتے تاکہ کچھ آپ کی پوزیشن بھی مستحکم ہوتی، اور اس کے علاوہ وہاں کو ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی. اصل چیز یہ ہے کہ صوبے میں ڈیولپمنٹ ہو. آپ جا کے لاڑکانہ، شکارپور، نواب شاہ دیکھ لیں جو ان کے اپنے شہر، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں تو یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یہ پھر افسر پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی والوں سے. عمران ظفر لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم لغاری صاحب. یہ آج پرائم منسٹر صاحب ٹھٹا پہنچ گئے اور خزانے کا منہ کھول دیا. انہوں نے عوام سے پوچھا آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 2 کروڑ چاہیے، 3 کروڑ چاہیے، 110 کروڑ تک انہوں نے کہا جی میں اعلان کر رہا ہوں اتنے منصوبوں کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے ہر دیہات کو پنجاب جیسا بنائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، اور مجھے یہ بھی نہیں آپ کے ساتھ گیسٹ کون بیٹھے ہیں. دیکھیں میاں صاحب آئے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کو آخری سال الیکشن کے سالوں میں سے یاد آتا ہے ہمیشہ. یاد 2013 کے الیکشن جب تھے تب بھی انہوں نے 2012 میں یہاں پہ دورے شروع کیے تھے. یہ دیکھیں جی، الیکشن کی سیاست کر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہے. اگر ان کو اتنا لگاؤ ہوتا، اگر ان کو اتنا یہ ہوتا، جو فیڈرل کے پیسے ہیں جو سندھ حکومت کے پاس ابھی ریلیز نہیں ہوئے، کافی ڈیولپمنٹ اسکیمز ہماری پینڈنگ ہیں جو کہ رکے ہوئے فیڈرل سے پیسے، وہی نہیں ریلیز کرتے تو یہ تو بہت یہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے ایم این اے ان کے حلقے میں گئے ہیں اور یہ وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور سیاسی مومنٹم ایک شروع کرنا چاہ رہے ہیں. 2018 کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. لیکن ایز اے پرائم منسٹر ان پہ 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے ایسے پابندی ہونی چاہیے اور اس قسم کے جلسے اور خزانے کا منہ کھولنے کے لیے. دیکھیں انہوں نے اپنے ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اسکیمز دی ہیں، لیکن اپوزیشن کے جو ممبران ہیں، ہمارے بھی حلقے ہیں، ہم بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ہمارا بھی وفاق پہ اتنا، لیکن آپ کو کوئی گرانٹ نہیں ملی؟ نہیں، گرانٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی نہ دو، آپ ہم سے اسکیمز آئیڈینٹیفائی کراؤ. لیکن معذرت کے ساتھ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی تو اپنی ظاہری بات ہے، وہاں پہ چیف منسٹر آپ کے اپنے ہیں، کیبنٹ ساری آپ کی اپنی ہے، پورا سندھ آپ کے پاس اپنا ہے، تو پھر بھی پیپلز پارٹی وہاں کچھ نہیں کر سکی، اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکی. تو ابھی بھی پھر بھی آپ وفاق کی جانب دیکھ رہے ہیں، وہاں سے کچھ پیسہ آئے گا تو پھر ترقی ہوگی. آسما، بات یہ ہے کہ سندھ کے وسائل بہت محدود ہیں اور سندھ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے وفاق کے پاس وسائل ہیں یا پنجاب کے پاس وسائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی پاکستان پہ اتنا ہی حق لگتا ہے جتنا دوسرے صوبوں کا پنجاب کا لگتا ہے. یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ابھی بات کر رہے تھے، آپ یہاں کے اسپتال دیکھ لیں، کراچی کے دیکھ لیں، آپ لاڑکانہ کی ابھی حالت دیکھ لیں، بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے، اور ڈیولپمنٹ اسکیمز سندھ کے محدود وسائل کے مطابق ہو رہی ہے. لیکن تب بھی 7 شریف میں جب دھماکہ ہوا تھا، ہسپتالوں میں بستر تک نہیں تھے، کوئی ایمبولینسز وہاں نہیں پہنچ سکی. اگر اندرون سندھ کی حالت اتنی اچھی تھی تو آسما یہ دیکھیں، یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ تحصیل کے ہاسپٹلز کہیں بھی اٹھا لیں پاکستان میں، میں تو کہتا ہوں وفاق کو اس میں آگے آنا چاہیے اور ایک ہیلتھ ایمرجنسی قسم کی قائم کرنی چاہیے. آپ تحصیل کے ہر ہاسپٹل میں پاکستان کی یہی حالت ہے جو سندھ میں ہے. کوئی ہمارے یہاں کوئی وہ ٹراما سینٹرز جو وفاق کے ہمارے بننے تھے، وہ پیسے ہمارے روک دیے گئے. ہماری اسکیمز آدھی میں پینڈنگ ہے جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. جب تک ہمیں وفاق اپنی وہ اسکیمز کے پیسے نہیں دے گا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. عباسی صاحب، انصار عباسی صاحب، سر آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی اتنے ابھی بھی صوبوں کے خدشات یا محرومیاں موجود ہیں؟ صوبائی خود مختاری کی تو ہم نے بڑی باتیں سن لی ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات بھی مل گئے، تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب آپ دورے کریں، ہنگامی دورے کریں، آپ سر ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ الیکشن سے ریلیٹڈ سب چیزیں ہیں، ورنہ یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کل بھی 4 سال پہلے بھی 2 سال پہلے بھی یہی حقیقت تھی انٹیریئر سندھ کی. اور اس حد تک تو میں ایگری کروں گا لغاری صاحب سے کہ جی ظاہر ہے پنجاب کے بھی کوئی انٹیریئر، یعنی آپ رورل پنجاب میں چلے جائیں، ایون شہروں میں چلے جائیں، کوئی اتنے زبردست حالات نہیں ہیں کہ لوگ بہت زبردست زندگی گزار رہے ہوں. لیکن جو حالت سندھ کی ہے، یہ پل ڈیٹ کو دیکھ لیں یا جتنے سرویز ہیں اس وقت، جو ورسٹ حالت تمام آپ حالات جو ڈیفرنٹ پیرامیٹر سے جتنے بھی سرویز آئے ہیں، جو بدترین حالت ہے وہ سندھ کی ہے. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اس بہانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایم این ایز کو پیسہ پورا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. پروونشل گورنمنٹ کو، جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت عرصہ رہی اور ابھی بھی ہے ان کی گورنمنٹ، تو یہ لوگوں کو سرو کیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بہت اچھے حالات ہیں پنجاب کے یا پاکستان کے، آپ پچھلے 30 سالوں میں 3 لوگوں نے رول کیا، ایک میاں صاحب نے، ایک زرداری صاحب نے اور ایک مشرف صاحب نے. تینوں جب بیمار ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر کسی بھی ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرانے بھی جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ اپنے علاج کے لیے ٹیسٹ کے لیے بھی باہر جاتے ہیں یہ لوگ. یہ زیادتی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ہمارا ایم این اے یہ سندھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوں، بے شک پنجاب سے، کیا وہ اپنا علاج اور اپنے بچوں کی تعلیم ان کی اپنے حلقوں میں ہوتی ہے؟ کسی ایک کی بھی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں. تو یہ جب تک دیکھیں، یہ سیاست، میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست آپ ضرور کریں، لیکن خدا کا واسطہ جہاں تک لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے، لوگوں کو سہولتیں میسر کرنے کی بات ہے، جہاں پہ ان کے اکنامک حالات اور ان کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی بات ہے، تو یہ پالیٹکس نہ کی جائے اور اصل میں سارے کے سارے پیسہ دیا جائے اور
انشور کیا جائے کہ وہاں پہ پیسہ لگے. ابھی چونکہ بات کر رہے تھے ایم صاحب پیس پارٹی کے, آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ نے ایک ایشو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, میرا خیال ہے 100 ارب روپیہ لاڑکانہ میں لگا. مجھے جا کے بتائیے گا بالکل نہیں لاڑکانہ ذرا جا کے دیکھیں کہ میں خود گئی ہوں لاڑکانہ سر, وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک, یعنی سارے حیران ہیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا, لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں. یہ تو لاڑکانہ کے عوام کی وہاں کی حالت زار ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سیاست نہ کریں, خدا کا واسطہ لوگوں کو سرو کریں اور لوگوں کی زندگی کو آسان کریں. اور میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر ہوں, منسٹرز ہوں, گورنر, چیف منسٹر اور ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان کا علاج اپنے حلقے میں ہو, ان کے بچے ان کے حلقوں میں پڑھیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ہسپتالوں میں جہاں پہ بستر نہیں ہوتے. صحیح, یہ سر آپ بڑی ہم بات کریں, میں اسی بات کو آگے. اور یہ اپنے بچوں کو باہر پڑھانے بھیجتے ہیں, اپنا علاج بھی سارے کے سارے لوگ باہر جا کے کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ آ کے سیاست کر کے تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آفریدی صاحب کہتے ہیں نا, سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, اور سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں. وہ بڑی اچھی تجویز دے رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں انہی اسپتالوں میں علاج کرائیں, یہ لیڈران بھی انہی اسپتالوں میں علاج کرائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اس حقیقت کا. اچھی بات کی, ہم تو ادھر ہی پڑھتے ہیں اور ادھر ہی علاج کراتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کے جو بات ہے, دیکھیں جنرل صاحب تو اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے اور میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. میں جنرل صاحب کو ایسے پیپرز دے دوں گا, وہ دیکھ لیں اور یقین مانے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا. 3 سال پہلے میں نے ایک سیمنٹ فیکٹری کے لیے اپلائی کیا خود, اور 30 ارب کی انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا میں, اور انہوں نے اس کی اجازت نہیں. پیپر میں جنرل صاحب کو دے دوں گا کہ میں نے کہا 3000 لوگوں کو روزگار ملے گا, انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کہ بین ہے, کیونکہ مسئلہ سیاسی ہو گیا. نہیں بین ہے, سیاسی نہیں, بین ہے. بین کس وجہ سے؟ بین کے لیز ویز ہم نے بین کی ہوئے ہیں, تو ہم انڈسٹری لگانے کی اجازت نہیں دیتے. پیپر میں جنرل صاحب کو دے دوں. اس کے بعد ایک ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ سے میں نے منظوری لی, اور اس کو فری چلانے کے لیے میں نے اپنی این جی او کا کہا کہ اس کو میں فری چلاؤں گا, اس کے جو سالانہ خرچہ 30-40 کروڑ روپے آئے گا وہ میں برداشت کروں گا. وہ پیپر ان کو دے دوں گا, وہ بھی صوبائی گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایلیگیشنز لگا دیے کہ نہیں یہ صوبے کا یہ فلانا فلانا روک دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا صوبے میں ترقی ہوئی. جنرل صاحب کو میں ساتھ چلا جاؤں گا گاڑی میں, اگر ہمارا صوبہ معذرت میں 2 چیزوں پہ, اگر پیچھے نہ گیا ہوا تھا, ہمارا صوبہ ہسٹری میں پولیس اور ہیلتھ میں انہوں نے کام کیا, اگر ہمارا صوبہ, اور اگر جنرل صاحب کو میں کوہاٹ ہسپتال لے جاؤں اور نکلتے ہوئے انہوں نے الٹیاں نہ کی تو میں جرمانہ دوں گا. ہمارا صوبہ فضل حق کے دور میں ترقی کر چکا تھا, اچھے روڈ بنے, میں سچ کہوں گا اس جیسے ترقی کسی نے نہیں دی جو فضل حق نے دی تھی. اس کے بعد پہلی دفعہ ایک چیز میں آپ کو ایسی بریکنگ نیوز دوں, 14 اگست کا فنکشن ہوتا ہے, سارے وزیر اعلیٰ گورنر جاتے ہیں, ہمارا وزیر اعلیٰ 14 اگست کے فنکشن میں بھی نہیں جاتا, وہ صبح نہیں اٹھ سکتا. اگر جنرل صاحب ٹائم لے, اگر 12 بجے سے پہلے ان سے ملاقات ہو گئی تو میں جرمانہ دوں گا. یہ تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حالت ہو گئی نا, کوئی دھماکہ ہوا ہو, میں ٹی وی چینل سارے نکال لیں 4 سال کے. اگر انہوں نے سوائے عمران خان یا نواز شریف کے جانے کے لیے صبح گئے ہوں, اس کے علاوہ آپ کو کدھر ہی نظر آئے ہوں 12 بجے سے پہلے, تو میں جرمانہ. یہ تو حالت ازار ہے نا, یہ پھر ہمارے حکمرانوں کی حالت ازار ہے, چاہے وہ سندھ میں سائیں صاحب ہو جائیں یا پھر بنیادی طور پہ 2-3 چیزوں کے لیے کہہ رہا تھا. ایک انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں, اور دوسرا پولیس وغیرہ پہ کافی کام کیا ہے, اور باقی تو آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا بھی مسئلہ بنا. وہ جب اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے شروع کی تو وہ جنرل حامد چھوڑ گیا, کیونکہ وہ حامد اچھا انٹرویوز دیکھ لیں, اصول پسند آدمی تھا اور صاف ستھرا بندہ تھا, سو نیچرلی وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ بعض مصیبتیں تو یا بعض پرابلمز تو تقریباً ہر جگہ موجود ہیں, یہ بھگتیں گے اس وقت جب ان کے الیکشنز آئیں گے, تو یہ بھی بھگتیں گے. میں نے پورے وثوق سے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو وہاں مل سکتی ہے, یہ صرف اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں نیشنلسٹ پارٹیز کے, جن کے ایشوز ہیں انہوں نے بھی اپنا آزما کے دیکھ لیا. اگلا الیکشن کس کا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا واقعی پی ٹی آئی کا دیکھ رہے ہیں؟ اگلا الیکشن میرے خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے میدان صاف ہے. عباسی صاحب نے بھی پوچھ لیں, بڑے یہ وسعت نظر ان کی ہم سے بہت زیادہ ہے تو بتائیں گے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ میدان صاف ہے. اور یہ اچھا عباسی صاحب آخری بات ہے ویری کوئکلی, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ اگلا الیکشن کیا واقعی نون لیگ کے لیے میدان صاف ہے اس وقت؟
دیکھیں جو حالات ہیں، اور جب جنرل صاحب نے کہہ دیا تو اب جنرل صاحب کی اگر میں نگیٹ جنرل صاحب آپ ان کو نگیٹ تو کر نہیں سکتے، آپ پتہ ہے دیکھ لیں تو مجھے آپ تک کامنٹ رہنے دیں. نہیں، آپ کا فیئر کامنٹ چاہیے نا، آپ ظاہری بات آپ دیکھتے بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، حکومت اب بھاگنے کی پوزیشن میں لگ رہا ہے. پیناما کو کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی فیصلہ آنے والا ہے جس کے بعد. جی سر دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کہی نا، ایز آف ٹوڈے میرا خیال ہے کہ ڈومیننٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہی ہے، فار ڈفرینٹ ریزنز. یا تو اپوزیشن بہت ہی اس طرح کی جس طرح ہونا چاہیے تھا ان کو روبس قسم کا، اور پرفارمنس کے لحاظ سے بھی، چونکہ ابھی جو عباس صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہیں سب گورنمنٹ میں، یا تو آپ آؤٹ سمارٹ کرتے، سندھ کو زبردست بنا دیتے، یا آپ کے پی کے کو اتنا زبردست بنا دیتے کہ پنجاب نیچے چلا جاتا، تو پھر تو ٹھیک تھا. لیکن ادروائز آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے میدان کلیئر ہے. یہ عمران ظفر لغاری صاحب آخری بات کریں گے سر ویری کوئکلی. آپ کو لگ رہا ہے یہ سب یہیں پہ کنسنسس ہے کہ جی نون لیگ کے لیے میدان صاف ہو گیا، کیونکہ آپ لوگوں سب کی کارکردگی ڈاؤن گئی ہے؟ دیکھیں جی، ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، میں کسی کے ساتھ بحث میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وجہ سے انصار عباسی صاحب نے ایک الزام لگایا کہ نواب شاہ دیکھ لیں، لاڑکانہ دیکھ لیں. آپ میرے ساتھ ریسنٹلی چلیں، نواب شاہ لاڑکانہ دیکھ لیں. کراچی کے ہاسپٹل، جناح ہاسپٹلز اور ایس آئی یو ٹی جیسے بڑے انسٹیٹیوشن صرف کراچی میں اور سندھ میں موجود ہیں، کہیں اور پاکستان میں نہیں ہے. میں زیادہ بحث میں نہیں. دیکھیں پرفارمنس بیس پالیٹکس ہونے جا رہی ہے سلیکشن میں 2018 میں. لوگوں کو پتا چلے گا کہ کون کتنے کس کے کام آیا ہے. اور جو ہمارے چھوٹے مسائل ہیں نا آسما، ان چیزوں کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہے. ہر صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اس وقت میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس جتنے وسائل ہیں اس طرح سے انہوں نے دیہی علاقوں کی ترقی نہیں کی. ہاں انہوں نے لاہور ضرور بنا دیا ہوگا، ہاں انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں میٹرو ضرور، لیکن آپ کہہ رہے ہیں باقی انہوں نے پورے پاکستان پہ توجہ نہیں دی. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا لغاری صاحب، مجھے کنکلوژن پہ جانا ہے. لودھرا میں پرائم منسٹر صاحب بڑے منصوبوں کا، اربوں روپے کا اعلان کرتے ہیں اور بعد میں وہ پیسے وڈرا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. تو پھر یہ صرف چلیں تختیوں تک ہی بات لگتا ہے محدود رہتی ہے، لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اصل سہولیات ملے. بہت بہت شکریہ جین صاحب، آپ کو شکریہ آفریدی صاحب، عباسی صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسمہ ایس چودھری پہ فالو کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.